मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दुनिया में इससे बड़ा कोई पागलपना हो सकता है कि आपकी जो नेचर है आप उसको फॉलो करना छोड़ दो? इससे बड़ा कोई पागलपना हो सकता है? फितरत को फॉलो करना छोड़ दो। आज मुझसे किसी ने पूछा देसी अंडा खाना चाहिए या फार्मी अंडा? मैंने कहा ये तो डॉक्टर से पूछो भाई। कहते हैं डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तिलाफ है कि देसी अंडा खाएं या फार्मी अंडा खाएं। मैंने कहा जब डॉक्टरों की राय में इख्तिलाफ हो तो नेचर से फैसला करवाओ। किससे? नेचर क्या कहती है? देसी खाओ भाई। सदियों से क्या खाते आ रहे हैं? बोलने पर गवर्नमेंट ने अगर पाबंदी लगाई हुई है, टैक्स लगता है, तो फिर अलग बात है। तो मेरे साथ रहना, मैं बयान कहां करता हूं, मैं तो गपशप लगाता हूं। बयान तो उलमा का काम है, बड़े उलमा का, मैं तो गपशप लगाता हूं। तो गपशप ही की नीयत से आप आया करें, ज्यादा हमसे उम्मीदें ना लगाएं कि मुफ्ती साहब ये पता नहीं क्या वो बना देंगे। हम तो भाई गप्पे मारते हैं भाई, समझ में आ जाए तो अमल कर लें, नहीं आए तो बोले नहीं भाई ये बंदा नहीं चलेगा यहाँ पे। ऐसे भी बहुत सी मस्जिदें हैं जहां मुझे पाबंदी लगा दी, नहीं आएगा भाई यहाँ पे, चलो यहाँ से। हमने कहा ठीक है यार जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, नेचर पे चलना पागलपना है या नेचर से हटना? अब इख्तलाफ होता है डॉक्टरों का, कोई कहते हैं ये वाली चिकन खाओ, कोई देसी चिकन खाओ, कोई इख्तलाफ है, कुछ नहीं होता। तो भाई इख्तलाफ के वक्त हम नेचर को कहते हैं यार डॉक्टरों की तहकीक है, कल बदल गई तो हमारा क्या हो गया? जैसे डॉक्टर बचपन से हम सुनते आते थे अंडे की जर्दी मत खाना, अंडे की जर्दी मत खाना, मैं फिर भी खाता था। शुक्र है मैं डॉक्टरों की बातों में नहीं है, क्योंकि उसको इतनी टेस्टी होती है। मैं कहता था ये हो ही नहीं सकता कि कुदरत ने हमें इतनी बेहतरीन चीज दी हो मुर्गी के जरिए, और उसमें जो उसका सबसे लजीज हिस्सा था वो ना खाएं। हमारे एक दोस्त थे, बॉडी बिल्डर थे, वो मना करते थे, कहते हैं जब भी जिम जाओ, जिम से आओ, अंडे की सफेदी खाओ, जर्दी कौवे को खिला दो। मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात कि यार जो चीज इतनी टेस्टी है वो कौवे को खिला दें, और जिसमें टेस्टी नहीं है वो हम पी जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टरों की बातों में नहीं आया, वरना 19 बच्चे नहीं होते। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, हम अंडे फोड़ते रहे हैं शुरू से, वरना वो जर्दी तो जर्दी है भाई, वो बात थोड़ी है। हाँ ठीक है, ज्यादती तो किसी भी चीज की ठीक नहीं है। इसी तरह ये डॉक्टरों की एक बात हमारी समझ में कभी नहीं आती थी, वो कहते थे ये चर्बी मत खाओ। ये भी आपने सुना होगा ना पहले, अब तो शायद मेरे ख्याल है रुजू कर लिया है, चर्बी मत खाओ, फैट मत खाओ, चर्बी मत खाओ, चर्बी मत खाओ। अब उसके चक्कर में हमें डॉक्टरों ही ने डाल दिया कुकिंग ऑयल। ये जो कुकिंग ऑयल है ना, वो डब्बे का खरीदते हैं कुकिंग ऑयल, कितना शफाफ, चमकता धमकता, और चर्बी में स्मेल आ रही है। बड़े घरानों में क्या है, नहीं नहीं चर्बी नहीं। मुझे ये भी समझ में नहीं आता था। देखो अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में कहा, जो उनमें नाफरमान थे यहूदियों में, उनके बारे में अल्लाह ने कहा वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, कि हमने इनमें जो नाफरमान थे ना, इन नाफरमानियों के सबब हमने इन पर जानवर की चर्बी को हराम कर दिया। गुनाह की वजह से सजा मिलती है ना, तो चर्बी को हराम करना उनके लिए सजा थी। कोई मुफीद चीज का हराम होना सजा ही होगा ना। अगर वो गैर मुफीद चीज होती, नुकसानदेह होती, तो उसका हराम होना सजा हो सकता था। यानी अगर अल्लाह मियां यूं कहते ये लोग अल्लाह के नाफरमान थे, या कोई शख्स आप पे पाबंदी लगाए, तुम चूंकि अल्लाह के नाफरमान हो लिहाजा चर्स तुम पे मैंने पाबंदी लगा दी है, आइंदा तुम्हें चर्स पीने की इजाजत नहीं, तुम्हें बहुत नालायक आदमी हो तुम। कहेगा मैं नालायक को तो चर्स दी जाती है भाई, ये तो लायक लोगों के लिए थोड़ी है भाई। तू चूंकि तूने नाफरमानी की है मेरी, बहुत नालायक, अब तू जहर पिया ना तूने, देख मैं तुझे नहीं छोड़ू, तेरी सजा है कि तुझे जहर नहीं पीने दूं। डिटॉल को हाथ नहीं लगाना, तूने अगर डिटॉल पिया ना, क्योंकि तूने चोरी की है, अब तुझे ब्लीच पीने की इजाजत नहीं है, तू दूध पिएगा, शहद पिएगा। अल्लाह कहेगा भाई पहले आप अपना किसी हॉस्पिटल में इलाज करें, दिमाग सेट होना चाहिए, ये सजा दे रहे हो या फायदा पहुंचा रहे हो मुझे। तो मैं ये सोचता था कि जिस चर्बी को अल्लाह ने नाफरमानों पे हराम कर दिया, वो चर्बी कुछ फायदा तो होगा ना उसमें, क्या ख्याल है भाई। फिर एक और चीज मैं सोचता था कि ये जो चक्की वाला दुम्बा है, ये पूरा घी का डब्बा लेके अपने साथ घूमता है, ऐसा ही है ना, इतनी पीछे। कहते अल्लाह मियां ने इसको क्यों टेंशन में डाल दिया है भाई। हमारे पास तो थोड़ा ज्यादा लगेज जो हम बेल्ट पे चढ़ा देते हैं उसको, इतनी देर तक कोई चीज उठा के जिंदगी भर
وہ چکی والا پورا وہ ایک پیچھے سے چکی لے کے ساری زندگی ٹریول کرتا ہے, چلنے پھرنے میں مشکل, کہیں چھلانگ مارے گا نا وہ اٹھا کے پڑک کر کے لگے گی اس کے آگے. اگر آپ دمبے سے مشورہ لے لو نا, وہ کہے گا یار یہ کاٹو یہاں سے, یہ فوراً کاٹ کے کیا کرو, الگ کرو. لیکن اللہ نے وہ گھی کا ڈبہ اس کے ساتھ لگا دیا ساری زندگی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ تجھے میں نے کاٹنے کے لیے بنایا ہے. انسان جب کھائیں گے نا تو تیرا گوشت اسی چربی میں پکائیں گے, یہ چربی تجھے لے کے گھومنا پڑے گا اپنے ساتھ, کیونکہ میں نے تجھے مسخر کیا ہے, غلام بنایا ہے. کس کا؟ انسان کا. غلام کا کام ہوتا ہے ویٹ اٹھا کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ گھومے. ہم نے کیا کیا, شروع میں جو ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے, اب تو سنا ہے تھوڑی تحقیق بدل گئی ہے, تو ہم کہتے تھے کہ نہیں, یہ فطرت نے غلطی کر دی, اس کے ساتھ پوری چکی لگا دی, اس کو کاٹ کے پھینکو, اور بازار سے کمپنی کا کوکنگ آئل, جس کا پاکستان میں تو ہمیں نہیں پتا کہ بلیچ سے صاف کیا یا سرف سے دھو کے صاف کیا, اس کو جو اتنا چمک رہا ہے وہ کیا ڈالا ہے اس میں. تو صحتوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہو گیا پھر لوگوں کا. ہمارے باپ دادے 100 سال 90 سال 95 سال نارمل ایجز تھی. میں نے بچپن میں بہت سارے بوڑھے دیکھے تھے, کمرے جھکی ہوئی ہیں, لاٹھی لے کے چل رہے ہیں, یہ 99 سال کے دادا ہیں, یہ پردادا ہیں, یہ دادی. آج کل دادا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو نیچر سے بغاوت ہے نا, کہ کیا خیال ہے بھائی. ایک صاحب نے اسی طرح چربی میرا بیان سن کے کھانا شروع کر دی, ان کو بیماریاں ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کھلا دیا آپ نے. میں نے کہا بھائی نیچر کو جب فالو کیا جاتا ہے پورا کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے. آپ کام بکریوں والے کر رہے ہو اور خوراک شیر والی کھا رہے ہو. خوراک آپ کھا رہے ہو شیر والی اور کام کیا کر رہے ہو. تو نیچر کا مطلب پھر صبح سے شام تک نیچر کو فالو. نیچر میں یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں. کیا خیال ہے بھائی, 12 بجے سو کے اٹھیں. نیچر میں تو پھر بھاگنا دوڑنا اور ہارڈ ورکنگ, یہ سب چیزیں ہیں, سب چیزیں ملا کے چربی ہے. تو خیر اب کسی اور طرف میرا بیان نکل رہا ہے. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہوتا. تو دیکھیں انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک انسان کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی سے میری مراد کیا ہے, جانوروں میں اچھے اور برے اعمال والے نہیں ہوتے, سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے, پاک اور ناپاک نہیں ہوتے, وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے, بہادر اور بزدل نہیں ہوتے. جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. غیرت مند اور غیرت لیس نہیں ہوتے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں, ایک جسمانی زندگی ہے, ایک مادی زندگی ہے, اور دوسرا کیا ہے اس کی زندگی کا روحانی پہلو. جو روحانی زندگی ہے اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا ہے. مادی زندگی میں نیچر نے خود ہی آپ کو, نیچر اکثر جگہ پہ سکھا دی ہوتی ہے, جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ماں باپ یا ڈاکٹر سکھا دیتے ہیں آپ کو. لیکن روحانی زندگی, قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سکھائے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا. انسان کو روحانی طور پر, عملی طور پر نیچر کو فالو کرنے کے لیے خدائی احکام کا پابند رہنا پڑے گا. اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فطرت کا راستہ کون سا ہے. انسان نہیں فیصلہ کر سکتے اس میں. اگر انسان فیصلہ کریں گے نا کہ نیچر کیا ہے عمل کے لحاظ سے, جسمانی زندگی کی بات نہیں کر رہا میں, روحانی زندگی کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہم جب کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے, یہی مطلب ہے نا اس کا. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے, کتے کا مطلب بہت اچھا کیا ہے؟ جو جیسے کتوں میں جو صفات ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے, اس میں کتا پن تھوڑا سا کیا ہے, زیادہ ہے یا تھوڑا کم ہے, یہی ہوگا نا. تو لیکن انسان کے جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے تو اس کے بہت وسیع مطلب ہوتا ہے. کس لحاظ سے اچھا ہے؟ کیریکٹر کا اچھا ہے, سخاوت, کنجوس نہیں ہے, غیرت مند ہے, اور خوشامدی نہیں ہے. رسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے, خوشامد الگ چیز ہے. دونوں دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں. استغنا پسندیدہ چیز ہے, تکبر بری چیز ہے. دیکھنے میں دونوں کیا ہیں, ایک جیسے, لیکن ایک انتہائی درجے کی بری چیز اور ایک انتہائی درجے کی پسندیدہ. استغنا کا مطلب لالچ نہیں ہے, تکبر کا مطلب دوسرے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہو.
تو یہ ساری کوالٹیز اچھی یا بری صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جانوروں کے یہ بحث سرے سے ہے ہی نہیں. تو انسان کو ان چیزوں میں گائیڈنس کے لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا ہر چیز میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر انسانوں پہ ڈال دیں گے تو اتنے اختلافات ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں سورج کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں اپنے ماں کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں گائے ہمیں بہت دودھ دیتی ہے، گائے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، وہ مقدس مخلوق ہے، کوئی کہے گا نہیں ہمیں بندروں کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی کہے گا ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے، کوئی کہے گا خدا ہے، کوئی کہے گا خدا نہیں ہے، کوئی کہے گا فیملی سسٹم ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا رواج ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے، کوئی کہے گا نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں ہومو سیکسولیٹی ہونی چاہیے. اتنی آرا اتنی رائے. کوئی کہے گا شراب لیگل ہونی چاہیے، کوئی کہے گا شراب انلیگل ہونی چاہیے، کوئی کہے گا ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی چاہیے، کوئی کہے گا نہیں بوڑھے ہو جائیں تو گورنمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا چاہیے. اتنی رائے مختلف. کوئی کہے گا داڑھی رکھنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں رکھنا چاہیے، کوئی کہے گا میرا رائٹ ہے کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں، میں کتا بنوں میں بلی بنوں، کوئی کہے گا نہیں یہ رائٹ مرد کے پاس عورت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اتنی اختلافات، اتنی رائے، اتنی آرا، اور ہر شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے گا. تو مجھے بتاؤ انسان کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا پھر؟ وہ کیسے؟ کیا آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ آپ اس کرائٹیریا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ انسانوں کے لیے ایک راستہ متعین کریں کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط؟ کیونکہ جو راستہ بتائے گا انسان بتائے گا، اور انسان کو انسان کی رائے سے اختلاف کا پورا پورا حق ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ جب انسان لڑتا ہے تو فیصلہ چھوٹوں سے کرواتا ہے، اپنے جیسوں سے کرواتا ہے، یا بڑوں سے کرواتا ہے؟ بڑوں سے کرواتا ہے نا. تو انسان سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، سیدھا راستہ کیا ہے، فطرت کا راستہ کیا ہے، اور غلط راستہ کیا ہے؟ کیا ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں بھائی؟ کوئی ایک رائے ہے جس پہ سب متفق ہوں؟ اگر متفق ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. 20 اختلافات ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ گھر میں جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے فیصلہ اماں یا ابا سے کرواتے ہیں. ابا اماں کی لڑائی ہوتی ہے تو فیصلہ اماں کر چکی ہوتی ہے، کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آدمی تھا نا، 100 سال عمر ہو گئی، بڑا ہینڈسم دبلا پتلا. تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے یار، تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرا اور بیوی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہماری جب لڑائی ہو تو جو غلطی تسلیم کر لے گا اسے سزا کے طور پہ، یعنی جس کی غلطی ہوگی سزا کے طور پہ 10 کلومیٹر چلے گا وہ. تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے مجھے ہی غلطی ماننی پڑتی ہے اور پھر میں 10 کلومیٹر چلتا ہوں، اس کی وجہ سے ہینڈسم سلم اور سمارٹ ہوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن بھابھی کیوں اتنی سلم ہے؟ وہ بھی 90 سال میں اتنی. کہتے ہیں وہ بھی 10 کلومیٹر مجھے دیکھنے کے لیے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایسا تو نہیں 5 سے ہی واپس آ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب بھی لڑائی ہوگی بھائی، جب عوام آپس میں لڑتی ہے فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. جب 2 حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں تو فیصلہ پھر ان سے بڑی حکومتیں کرتی ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کا پھڈا ہوا، بیچ میں امریکہ آیا، دو کو ایک ایک چماٹ مارا ہلکا ہلکا، اور انسان کے بچے بن کے بیٹھ جاؤ. تمیز کے بیٹھ گئے دونوں آرام سے. اب باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ شروع میں نہیں آئے آخر میں آئے. خیر اب سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خیر کیونکہ بڑے ہیں نا وہ. تو خیر، تو جب بھی پھڈا ہوتا ہے فیصلہ کون کرائے گا بھائی؟ بڑا کرائے گا نا، باپ کرائے گا جو بڑا ہوتا ہے. تو انسانوں کی آرا میں اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کچھ لوگ ساری زندگی کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں بھگوان یا رب اس سے خوش ہوگا. وہ تو شکر ہے انٹرویو جب آتا ہے تو کوئی چیز کرسی ورسی آگے رکھ دیتا ہے. جو ایسے لوگوں کا جب انٹرویو آتا ہے نا تو کوئی
آگے رکھ دیا جاتا ہے. کوئی نہاتا نہیں ہے, ایسے آج بھی ہیں, ہمیشہ سے رہیں. ہم خدا کو خوش کریں گے, ہم میلے کچیلے رہیں گے. عیسائیوں نے کیا کیا تھا جو ماضی قدیم میں تھے, کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے, جنگلوں میں نکل کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو کسی نے عبادت میں غلو کیا, کسی نے ایک طرف ہو گیا وہ بہت, اس میں انسانوں کی رائے میں بہت اختلاف ہے. ایسے لوگ ہیں بال رکھو تو ہر جگہ کے بال رکھو, کٹاؤ تو ہر جگہ کے بال کٹا دو, اپنا حلیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں بہت اختلاف ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے بھائی, سپیریئر کون ہے؟ اللہ. اگر تم اللہ سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے, تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے. کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا, یہ اتنی بڑی حماقت, اتنی بڑی بیوقوفی. لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی ہے, کامن ہو گئی ہے, اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے. حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی, آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار, کہہ رہے ہیں سیل بنا پھر یوں ہوا پھر, ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے, اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں, پہلے ایسا ہوا تھا, پھر ایسا ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار, ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ, بولو, انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو, کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے, سالن رکھا ہوا ہے, پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے, آنکھ لگ گئی آپ کی, تھوڑا اٹھے, پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار, میں تو بھوک سے مر جاتا, مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, گٹکے کی عادت تھی آپ کو, آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے, یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی, سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے, کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری. اب آپ اٹھے, آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت, آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار, یہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا, میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے, پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے, کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر, آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے. بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے, نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر, زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا, اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا, میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا, اب نظر آ نہیں رہا ہے, سائنس جو ہے نا سائنس. میں تو جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا, تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ہے, یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا خیال ہے, دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا, ڈاروین کی تھیوری کیا تھی, کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں, کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا, پھر بندر بنا تھا, پھر بیٹھتا رہا وہ بندر, کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا, تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی یعنی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے, یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس.
ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. انہوں نے شارٹ کی ہے یہ نہیں, یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہے.